नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामयात, नाज़रीन व नाज़िरात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुरूसुल कुरान फ़ी शहर रमज़ान के उन्वान से हमारे ये दुरूस जारी व सारी हैं। आज हम ये बताना चाहेंगे कि मुसलमान किसे कहते हैं और ईमान हमसे किस बात का तकाज़ा करता है, और नाहक कत्ल करने वाला क्या दायरा इस्लाम में रह सकता है या नहीं रह सकता, और उसकी दीन में गुंजाइश क्या है। अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें तो सूरतुल माइदा उसकी आयत नंबर 32 मुझे आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द, जिसने किसी शख्स को बग़ैर क़सास या ज़मीन में फ़साद फैलाने की सज़ा के बग़ैर यानी नाहक क़त्ल कर दिया, फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। यानी एक जान का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत और पूरे लोगों का कत्ल किए जाने के मुतरादिफ है। एक नाहक कत्ल सिर्फ एक कत्ल काउंट नहीं होगा। कुरान की नस क़तई ने बता दिया कि अल्लाह के नज़दीक ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतनी बड़ी सज़ा का मुर्तकिब है और इतनी बड़ी सज़ा का मुस्तहिक है कि उसने गोया पूरी इंसानियत को अपने हथियार और अपनी तलवार से कत्ल कर दिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत करीमा का मुख्तसर सा जायज़ा लेने के बाद अगर हम उस तरफ आएँ कि मुसलमान किसे कहते हैं और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान किसे करार दिया है। देखिए, आज हम बड़े दावे करते हैं कि हम मुसलमान हैं। नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से, हज बैतुल्लाह अदा करने से, ज़कात अदा करने से और तहज्जुद गुजारी करने से, रातों को तरावी की नमाज़ पढ़ने से और मुसलसल नवाफिल बंदगी करने से, सखावत करने से, ये सारे अमाल अपनी जगह बजा हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या अगर ये सारे अमाल पलड़े में हों, लेकिन दूसरी तरफ अगर लोगों को दिलों को तकलीफ़ पहुंचाता है, गज़ांत पहुंचाता है, लोगों के दिल दुखाता है, नाहक किसी को कत्ल करता है, किसी को सज़ा देता है, किसी के साथ जबर से, तशद्दुद से, बदखुल्की से पेश आता है, तो ऐसे शख्स का दीन में हिस्सा क्या है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्नुल खुल्क मिन खसाइलिल जन्नह, जन्नत अच्छे अखलाक में से, अच्छे अखलाक का नाम जन्नत है। हुस्नुल खुल्क मिन खसाइलिल जन्नह, अच्छा अखलाक जो है वो जन्नत के खसाइल में से है। इंसान जब अपने अखलाक संवार लेता है तो गोया वो जन्नत की कुर्बत और जन्नत की मैयत और संगत की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस रिवायत है, और ये हदीस पाक इसे इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर किताबुल ईमान बाब मन सालिमल मुस्लिमूना मिन, इस बाब के अंदर इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमो मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान है ही वो जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथों से
دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو اعضاء کا ذکر کیا ہے ان میں فرسٹ نمبر پر حضور نے لسان کا، زبان کا ذکر کیا، اور سیکنڈ آپشن پر دوسرے نمبر پر ہاتھ کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی فساد، کسی کی جھگڑے اور کسی بھی جو دنگا فساد ہے اس کا آغاز انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ اگر زبان سنور جائے، زبان کے اخلاق سنور جائیں، زبان بہتر ہو جائے، اس میں لغویات سے بندہ پرہیز کرے، گالی گلوچ سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے، کسی کا دل دکھانے سے انسان اگر باز آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے زبان کا سنورنا ضروری ہے۔ اگر زبان سنور جائے تو مقابلے میں ہاتھ اس کے مقابلے میں کبھی جو ہے وہ اٹھتا نہیں ہے، اور ہاتھ سے پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس لیے زبان اور ہاتھ دونوں سے کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ پہنچانا، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث پاک میں نہ روزے کا ذکر ہے، نہ نماز کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، صریح واضح حکم ہو رہا ہے کہ جس کے اخلاق سنور گئے، جس نے اپنے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ کے عمل سے دوسروں کو تحفظ دیا، حفاظت کی، ان کا دل نہیں دکھنے دیا، ان کا بدن نہیں دکھنے دیا، ان کو ہر طرح کی ایذا اور تکلیف رسانی سے محفوظ کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان ڈکلیئر فرمایا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث جو کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ان سے روایت ہے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آقا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آقا نے فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ امام مسلم نے صحیح میں کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ اس کا ہے کہ جو مسلمان بھائی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو سلامتی پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کو غضب نہیں پہنچاتا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، آقا کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس کو سلام کہو، یعنی سلام کرنے میں پہل کرو تاکہ اسے سلامتی کا کانسیپٹ پتہ چلے کہ یہ وجود، یہ شخصیت، یہ ہستی، یہ ذات سراسر سلامتی والی ذات ہے، یہ بد امنی پھیلانے والی ذات نہیں ہے، یہ لوگوں کو غیر محفوظ کرنے والی ذات نہیں ہے، بلکہ اس پرسنالٹی سے، اس آئیڈینٹی سے، اس ڈگنیٹی سے، اس شخصیت سے، اس وجود سے، اس ہستی سے، اس ذات سے سراسر سلامتی، سکون، پرامنی اور پرامنی جو ہے وہ پہنچے گی۔ انسان بد امنی سے اس سے سمجھے گا کہ یہ محفوظ ہے، اس لیے وہ پہلے سلام کرنے میں پہل کر رہا ہے، اس لیے سلام کرنے میں پہل کرنے کا حکم آیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر باب اطعام الطعام من الاسلام کے اندر اس کو روایت کیا۔ پھر امام محمد بن حنبل نے المسند کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث روایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، ایک شخص حضور کی خدمت میں آ کر پوچھتا ہے آقا کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آقا نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم من سالم الناس من لسانہ و یدہ، جو لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھتا ہے، اپنی زبان اور ہاتھ سے ان کو سلامتی پہنچاتا ہے، اس کا اسلام افضل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام اور مسلمان ہونا سراسر دین میں سلامتی پہنچانے، پرامن رہنے، امن پہنچانے، بد امنی سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام اسلام ہے۔ اور پھر پہلی جو احادیث تھیں ان حدیث میں مسلمان کا ذکر تھا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو مسلمانوں کی زبان اور ہاتھوں کو محفوظ رکھے، سلامتی دے،
ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن آپ اس حدیث میں دیکھیں گے کہ جسے امام طبرانی نے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پھر روایت ہے، ای المسلمین خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کون سے مسلمان بہتر ہیں اور خیر پر ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سالم الناس من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے بہترین ہیں کہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کل انسانیت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دین اسلام کے اندر فقط مسلمانوں کے رائٹس اور مسلمانوں کے حقوق کی بیان نہیں ہوئے، بلکہ من سالم الناس کل انسانیت کو سلامتی پہنچائے۔ اب انسان میں، الناس میں پرامن کافر بھی آ گئے، پرامن یہود اور نصارہ بھی آ گئے، پرامن ہندو بھی آ گئے، پرامن جو ہے وہ سکھ بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے۔ یہ سارے غیر مسلم اگر پرامن ہوں، قادیانیوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، مرزائیوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ مرتد ہیں، وہ غیر مسلم نہیں ہیں۔ صاحبان اسلام کے بعد پھر غیر مسلم جنہیں دین کو بے شک نہیں مانا لیکن وہ پرامن ہیں، اسلام کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچاتے، اہل اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے، ایسے غیر مسلم انسانوں کو بھی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھنا، تحفظ دینا، حفاظت دینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو افضل ترین اور بہترین مسلمان قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس گفتگو کا احاطہ کریں تو یہ بات اتنی اہم جو ہو رہی ہے، اتنی اہم ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس قدر احتیاط اور دین میں احتیاط برتنے کا نام دین اسلام ہے، اور مسلمان ہونے میں اتنی احتیاط ہے کہ ہتھیار تک بھی کسی کی طرف سیدھا نہ کرنا دین نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ ایک ہے نا کسی پر گولی برسا دینا، اپنا ہاتھ اٹھا دینا، اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچا دینا، ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچا دینا اور پہنچانے کے لیے خالی اشارہ کرنا، دین نے تو اس کو بھی خلاف اسلام اور خلاف مسلمان اور خلاف اسلام قرار دیا ہے۔ آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ سے حدیث مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالصلاح فانہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزع بیدہ فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے، یعنی فائر کر دینا، تلوار چلا دینا، تیر چلا دینا تو بڑی دور کی بات، اس ہتھیار کو، اس گن کو، اس تیر کو، اس تلوار کو کسی کی طرف اشارہ بھی نہ کرے، یوں کر کے سیدھا بھی نہ کرے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا نہ دے، یعنی پھر شیطانی سوچ آ جائے گی، شیطان پیچھے پورا کام کرے گا، وہ بدامنی پھیلانے کے لیے آپ کا ساتھ دے گا، اور ممکن ہے اس سے آپ کا ہاتھ ڈگمگا جائے اور قتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں تم جا گرو۔ اس لیے اس جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے کہا کہ کسی مسلمان کی طرف، کسی انسان کی طرف تم ہتھیار بھی نہ کرو۔ دین اس احتیاط کا نام ہے، اسلام سراسر اس سلامتی اور اس سراسر امن پھیلانے کا نام ہے۔ یہ لیبل ہے کہ مسلمان معاذ اللہ دہشت گرد تھے، دہشت گرد دار اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ، اسلامی قوانین کے ساتھ، اسلامی ریولیوشن کے ساتھ، اسلامی انقلاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص اسلام کا نام لے کر، انقلاب کا نام لے کر اگر وہ لوگوں کے اندر بدامنی پھیلائے اور بم دھماکے کرے اور اپنے آپ کے ساتھ بم باندھ کر وہ بم بلاسٹ کرے، خودکشی کرے، ایسی جو موت ہے وہ ناحق موت ہے، خودکشی کی موت ہے، دین نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو نو عمر جوانوں کو سبز باغ دکھا دکھا کر معاذ اللہ ان کو دہشت گردی کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اس لیے دہشت گرد کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اسلام سراسر امن پھیلانے کا نام ہے، امن پسندی کا نام ہے۔ اور پھر
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاط السیف مسلولا. یہ صحیح مسلم شریف کے بعد پھر امام ترمذی نے سنن کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے اور دینے سے بھی منع کیا. اس کا سودا بھی ننگی تلوار کی حالت میں نہ کرو، اس کو میان کے اندر پیک کر کے خریدو. دین اس قدر احتیاط برتنے کا نام ہے کہ اگر آپ تلوار خریدتے ہیں، ہتھیار خریدتے ہیں، ہتھیار خریدنے کے بھی آداب ہے دین اسلام کے اندر. ہتھیار کسی کو دینے کے بھی آداب ہیں کہ کسی کو ننگا ہتھیار نہ پکڑاؤ. کسی کو چیک بھی کرواؤ تو چھپا کر کسی سائڈ پہ ہو کے چیک کرواؤ، کسی کے سامنے چیک نہ کرواؤ، اور میان سے نکال کر تلوار کو چیک نہ کرواؤ. یہ اس لیے کہا گیا تاکہ کسی سطح پر اس کے اندر تکبر، رعونت، غرور، شیطانی حرکت، شہواتی حرکت، نفس کی خواہش کے پیش نظر کوئی ایسی اس سے حرکت نہ ہو جائے، اس کے سامنے اچانک کوئی ایسا دشمن نہ آ جائے کہ آپ کا کاروبار، آپ کی زندگی، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کا سماج اس سے تباہی اور بربادی کی طرف پھیل جائے اور چلا جائے. دین اس قدر سراسر احتیاط برتنے کا نام ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لزوال الدنیا اہون اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید اور تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے. اگر کوئی شخص ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا اگر ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو پوری دنیا کا تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے. اور یہ واقعہ اس سے سنگین، اس سے بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دے. آپ اندازہ کریں کہ کسی ایک مسلمان کو ناحق اور بے گناہ قتل کر دینا کتنا بڑا نقصان ہے کہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک تباہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت کو اس کا اتنا دکھ نہیں جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قتل کرنا، جو ناحق کسی کو قتل کر دے، اس کو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام سے روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا زوال الدنیا جمیعا اہون عند اللہ من سفک دم بغیر حق. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی شخص کے قتل ناحق سے ہلکا ہے. پوری کائنات ختم ہو جائے تو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دینا ہے. اور دین تو کسی غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرد مومن کی صفت اور شان یہ بیان کی کہ ایک دن حضور علیہ السلام کعبے کے گرد طواف کر رہے تھے اور آقا نے 3 بار قسم کھا کے کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے کعبے تیری خوشبو کتنی معطر اور خوبصورت ہے، لیکن مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی کہ تیری حرمت سے ایک میری امت کے مرد مومن کی حرمت کہیں زیادہ ہے. یعنی تیری عزت سے مرد مومن کی عزت کہیں زیادہ ہے. کعبے کی عزت سے بھی مرد مومن کی عزت زیادہ ہے. کعبے کی حرمت سے بھی مرد مومن کی حرمت زیادہ ہے. کعبۃ اللہ کے اس مقام و مرتبہ سے بھی مرد مومن کا مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بلند اور باعزت قرار دیا کہ تاکہ کوئی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچا سکے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کعبے کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم نہیں ہے کتنا بڑا کسی مرد مومن اور کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے. بے شک کعبے کو تکلیف دینا، کعبے پر پتھراؤ معاذ اللہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بھی کہیں عزت کا تحفظ ایک مومن اور مسلمان کے لیے ہے. دین اسلام میں یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو، مسلمان کو عطا فرمایا.